نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب آستانہ عالیہ کرما والا شریف جو سرزمین پاکستان کا ایک مشہور و معروف آستانہ ہے، ان کے مشائخ کا عرس مبارک ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے انتہائی عزیز ترین چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کی یہ تقریب انتہائی انوکھی اور نرالی ہے۔ اس کی صدارت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر صوفی جاوید اختر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، اور تقریب کے روح رواں اس عظیم الشان مسجد کے خطیب اعلیٰ خطیب الاسلام
मुजाहिद अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुर रऊफ साहब नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया है, और हमारे मेज़बान मुकर्रम कुश्ता-ए इश्क़ पीर मुर्शद सूफ़ी बासफ़ा मोहतरमुल मकाम जनाब अलहाज सूफ़ी मोहम्मद ज़मान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस तकरीब के इनाकाद पर ख़ास तौर पर हज़रत कारी साहब को, जिन्होंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह अक़दस में नजराना पेश करने के लिए आज की तकरीब का इनाकाद किया है। जहाँ तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद का ताल्लुक़ है, उसके लिए एक हदीस सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि कोई शख्स, किसी शख्स के दिल में उस वक़्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि आपसे टूट टूट कर मोहब्बत करना ना शुरू कर दे। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में भी है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी है। दोनों मकामात पर इसके रावी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो कहते हैं मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, कुछ गुजारिशात मैंने पेश की, तो मेरी इस गुजारिश को सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा ज़ेबा पर जलाल की कैफियत तारी हुई। ग़ज़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदन क़ाल वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यदखुलु। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा ज़ेबा पर जलाल की कैफियत आ गई, इंतहाई गुस्सा आपके चेहरे पे आया था। तो सरकार ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मोहम्मद की जान, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मोहम्मद की जान है, किसी शख्स के दिल में उस वक़्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के लिए, जब तक कि अल्लाह के रसूल के लिए, जब तक कि अल्लाह के रसूल की रिश्तेदारी और कराबतदारी के लिए तुमसे टूट टूट कर मोहब्बत करना ना शुरू कर दे। किसी बंदे के दिल में ईमान का दाखिला मुमकिन नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के खानदान के अफराद की मोहब्बत किस कदर अहले ईमान के लिए जरूरी है। और एक और हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस मजमू ज़वाइद में जिल्द अव्वल में सफ़ा नंबर 88 पर मौजूद है, और इसके रावी हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने बाप से रवायत करते फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया ला युमिनु अब्दुल हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व ज़ाती अहब्ब इलैहि मिन ज़ातिही व इतरती अहब्ब इलैहि मिन इतरतिही और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का मतलब ये है कि सरकार ने फरमाया कोई बंदा उस वक़्त तक ईमानदार नहीं कहला सकता जब तक कि मैं उससे उसकी जान से भी प्यारा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर कोई बंदा ईमानदार नहीं कहला सकता, सिरे से ईमान है ही नहीं। और कुरान मजीद के अंदर तो इसके कई मकामात पर इसके मज़ाहिर गरमा दिए और फिर तज़किरा फरमाया
سورہ مجادلہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ توبہ میں ایک مقام پر 2 رشتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ متصل 8 محبت کے مظاہر گنوائے، اور فرمایا اگر ان کی محبت اللہ کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑھ جائے پھر تم انتظار کرو۔ اللہ کے سب کو کہا توبہ کرو، اللہ کے دروازے کھلے، لیکن یہاں فرمایا فتربصوا، پھر توبہ کی طرف نہیں جانے کے لیے فرمایا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری فرما دے، قیامت برپا کر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی شے کی محبت قابل قبول ہے ہی نہیں، اور اگر ہو تو پھر بندہ ایماندار نہیں۔ یہ حدیث یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جلد 2 میں نقل فرمائی، صفحہ نمبر 983 پر، جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ شرف و اعزاز حاصل تھا کہ ہم سرکار کی معیت میں تھے، اور حضرت فاروق اعظم کو یہ شرف حاصل تھا وہ آخر بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ فاروق اعظم کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں تھا۔ کبھی ذرا اس منظر کو چشم تصور میں لے آئی، ہمارا ہاتھ کسی برگزیدہ ہستی کے ہاتھ میں جائے، ہم خوش نصیب ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا سلسلہ کسی ہستی سے ملتا ہے، کوئی آستانہ عالیہ گمکول شریف سے وابستہ ہے، کوئی آستانہ عالیہ کرما والا شریف سے وابستہ ہے، کوئی آستانہ عالیہ چورہ شریف سے وابستہ ہے، تو یہ کوئی آستانہ عالیہ شرکپور شریف سے وابستہ ہے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جس کو مل گیا جو مل گیا، لیکن اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں پڑا تھا۔ غور تو فرمائیے نا اس بات کی، جو کسی گفتگو کا جو سلسلہ ہے میں دراز رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی نزاکت بھی میرے پیش نظر ہے، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی بزرگ کے ساتھ سلسلہ قائم ہو جائے، تو یہ فرمایا کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ کسی نے دے دیا تو ان کی لجپالی کا حال یہ کہ قیامت کا دن آئے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، پھر بھی وہ ہاتھ دینے والوں کے ہاتھ کا انتظار کریں گے، ان کو لاؤ پھر ہم جائیں گے جنت میں۔ یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آج کے عرس کے حوالے سے بھی تھوڑا اس کا تذکرہ ہو جائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سرکار کا فرمان ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ عُمَّتِي 70,000 اور 700,000 متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم سورة القمر ليلة القدر۔ اور کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد کا ٹولہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سرکار نے یوں فرمایا، مجھے شک پڑتا ہے سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا بلکہ 7 لاکھ فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ دو، 7 لاکھ افراد کا ٹولہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میں یہ حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بہار شریعت میں آغاز میں پہلے باب کے اندر یہ درج کیا ہے کہ قیامت کے دن سرکار کی امت کے وہ افراد جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے اخذ کیا جس میں سرکار نے فرمایا کہ 70,000 افراد جائیں گے اور ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ پھر 70,000 لگا دیا۔ اسی حدیث سے پھر انہوں نے اخذ فرمایا کہ 4 ارب 90 کروڑ پھر اس کی تعداد بن جاتی ہے کبھی یہ 70,000 بندہ پھر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، آپ کو معلوم ہے وہ حساب و کتاب کے لیے سارا زمانہ کیسے تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے بندے حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حضور فرماتے ہیں بھئی ان کا حال کیا، وہ متماسکون آخر بعضهم بعضا،
ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں ہوگا، تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں ہوگا، چوتھے کا ہاتھ پانچویں کے ہاتھ میں ہوگا، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے جائیں۔ اور ہم کہتے ہیں یہ بات کہ پوری دنیا میں کوئی شعبہ دکھاؤ جس میں ہاتھ دیے جاتے ہیں۔ خالی سارا لا دیا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ کوئی اور شعبہ دکھاؤ، اور اگر پیری مریدی کا راستہ صحیح نہیں مانتے ہو، اگر بیعت کو درست نہیں مانتے ہو، تو پھر بتاؤ کون سا راستہ ہے امت محمدیہ میں اس دور کے اندر اور اس سے پہلے دور میں اور بعد میں آنے والے دور میں جس کے اندر ہاتھوں میں ہاتھ دیے جاتے ہیں؟ تو ہاتھوں میں ہاتھ دیے جاؤ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ہر ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامے ہوئے چلنا ہوگا، بعض کا ہاتھ بعض کے ہاتھ میں ہوگا۔ مریدوں نے اپنے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوں گے، خلفاء نے اپنے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں گے، اور فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، یہاں تک کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اس ٹولے کے پہلے بندے کو فرمایا جائے گا جنت تیرے لیے کھلی ہے، حوران جنت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، غلمان جنت تجھے اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے منتظر ہیں، اور حوران جنت کے ساتھ ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر دودھ و شہد کی جاری نہریں تیرا استقبال کر رہی ہیں، اور کوثر اور وہاں کی سلسبیل کا وہ جو دریا ہے وہ تیرے لیے لہریں لے رہا ہے، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، تیرا استقبال کرتی ہیں آ جا، لیکن وہ اللہ کا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے کہے گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ٹولے کے سارے بندے جنت میں داخل ہوں۔ لا يدخل حتى يدخل آخرهم، پہلا بندہ ٹولے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کب جائے گا؟ کہ جب تک میرا آخری نہ آ جائے۔ کیسے سمجھائی جائے یہ بات آپ کی؟ معلوم ہو میں سرکار دو جہاں نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ میرے سلسلے میں پیوستہ ہونے والے، چاہے وہ نقش بندی ہوں، چاہے وہ مجددی ہوں، چاہے وہ سوروردی ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، جس کا سلسلہ مجھ سے مل گیا ہے اس کی شان یہ ہے جو بھی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا اس کو چھوڑے بغیر جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، معلوم ہو میں یہاں پہ اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے انہوں، لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، حتی یدخل آخرهم، یہاں تک اس ٹولے کا آخری بندہ پہلے جائے گا، وہ پہلا بندہ بعد میں اس کو بیچ کے پھر جنت کا راہی ہو جائے گا۔ اور پھر وجوہہم علی صورت القمر، چہرے کیسے چمکتے ہوئے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا، اور وہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ چاند جیسا چہرہ لے کر جنت میں داخل ہو۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ کہ دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں، ایک مشرق میں بیٹھا ہو دوسرا مغرب میں بیٹھا، اب کرما والے شریف تو کتنا ہے وہاں یہاں سے، شرک پور شریف کہاں ہے، چورا شریف کہاں ہے، گنگول شریف کہاں ہے، تو وہ وہاں ہیں، چاہنے والے ادھر بیٹھے، ان کے دل میں اس وقت تک چین نہیں جب تک ان کے محبوب کا تذکرہ نہ ہو۔ تو فرمایا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، فاصلہ دیکھ لیجئے کتنا ہے، ایک مشرق میں ہے مغرب میں ہے دوسرا، کبھی زندگی میں ملا بھی نہ ہو، چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، زیارت بھی نہ کی ہو، ایک تو ہے نا بھئی آتا ہے دروازے پہ آ کے پہچان کروا لیتا، اس کے لیے بھی حدیث میں فرمایا کہ قیامت کا ایسا دن آئے گا کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے حق کے لیے اللہ اتنا کسی بندے سے جھگڑ نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بندہ اتنا اپنے حق کے لیے کسی سے نہیں جھگڑ سکتا جتنا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے قیامت کے دن رب الجلال کی بارگاہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے۔
کبھی غور فرمائیں گے میری بات کی طرف؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سے مستحض ہونا رہا ہوا، فرمائے وہ اللہ کے بندے اپنے ان خادموں کے لیے، اپنے ان ساتھیوں کے لیے جن کے بارے میں کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ روزے رکھتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ حج کرتے رہے ہیں، تو نے پھر بھی ان کو دوزخ میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، تمہارے ساتھ حج کرتے رہے، تمہارے ساتھ ہی روزے رکھتے رہے، اچھا تمہارے ساتھ تھے تو جاؤ پھر جھگڑتے ہو ان کے لیے، بات کرتے ہو، جو تمہیں اختیار دیتے ہیں دوزخ پہ جا کے کھڑے خود دیکھ لو، جو پہچان میں آتا ہے، جس کا چہرہ نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ معلوم ہو کہ جس نے اپنے چہرے کی پہچان کروائی ہو، قیامت کے دن اللہ کا برگزیدہ بندہ اس کو پہچانے کہ یہ ہے وہ بندہ جو میری معیت میں رہا ہے، تو رب اس کو اجازت دے گا، دوزخی ہو گیا ہے پھر بھی اختیار ہے تجھ کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرنا۔ تو ایک تو ہے نا یہ چہرے کی پہچان ہوئی، اب حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں فرمایا بھائی چہرے کی پہچان نہ بھی ہوئی ہو، ملا بھی نہ ہو، زیارت بھی نہ کی ہو، ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ دیا ہو، بعض محبت کرنے لگے، غوث اعظم سے محبت کر، مجد الفسانی سے محبت کر، حضور نقشبند بہاؤدی نقشبند بخارا سے محبت کر، سبحان اللہ کہو نا بلند آواز، جن کو کہا ہی نقشبند جاتا ہے، نقش کر دیا کرتے تھے دلوں کے اندر، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے بے کمہار کے برتن بناتے دیکھا ہے، بھئی اس کا انداز دیکھا ہے، کیسے وہ چکی چلاتا ہے، کیسے لاٹھی کو گھماتا ہے، کیسے پاؤں کی ایڑی مارتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاتے جاتے رک گئے، رک کے پھر اس کا بنانا دیکھا، مٹی کا تودا تھا، اچانک سرائی میں تبدیل ہو گیا، اس کے نقش و نگار آ گئے، تو ایک دفعہ انہوں نے زور سے کہہ دیا اللہ، مجھے تو لگتا ہے انہی کے اللہ کہنے سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی اللہ اللہ اسی طرح جاری ہو، تو اللہ کا ہاں کمار کے برتن کے ہر برتن پہ اللہ اللہ ہی رکھو گے۔ تو کمار بھی بڑا عقلمند بندہ تھا، وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پھاڑ کے گئے تھے، کہتے ایک طرف ادھر لگائیے نا برتن، ادھر بھی لگا دو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ ضرب لگنا جو ہے یہ برداشت بھی کسی کسی کے بس میں ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا ان کے، جب اس خادم نے ان کی خدمت کر دی تھی، تو یہ خدمت کرنا بھی بڑی شے ہے، کوئی اپنا بھولے بیٹھا ہے پیر کی خدمت کے لیے بیٹھ گیا، تو ان کا انداز تھا اپنا، فقیر فقر تھے بڑے اونچے درجے کے، جن کے دروازے پر جن کے ہاتھوں میں ہاتھ مجد الفسانی دے بیٹھے ہو، کبھی اندازہ تو لگاؤ نا، جو حج پہ جاتے ہو مجد الفسانی حج پہ جاتے تو فرماتے ذرا ٹھہر جاؤ، اگر ارادہ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دو تو پھر بہتر رہے گا تمہارے لیے۔ معلوم ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، جانتے ہیں نا ان کو ضرورت ہے شیخ کامل کی، وہی حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے آستانے پہ دور دراز سے کچھ لوگ آ گئے تھے بڑے قریبی ان کے، تو سوچتے تھے بھئی میرے اب گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو ہیں بھی فقیر سے بندے، تو کوئی خادم بھی ادھر نہیں ہے کام کاج کرنے والا، تو کس کو کہیں، سوچ رہے تھے، بڑے پیارے بندے تھے، تو اس نے باورچی نے سمجھ لیا میں ان کے خاص بندے فوراً ہی پکا کے آگے رکھ دیں، خوش ہو گئے تھے، خوش ہو کے فرمانے لگے اچھا مانگ لے، کیا مانگتا ہے، تو نے خدمت کر دی ہے، ہمیں خوش کر دیا ہے تو نے، یہ مہمان ہے نا، مہمانوں کا خود حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو ضروری ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان نوازی کرنا یہ تو انبیاء کرام کی صفات میں سے، آپ کو معلوم ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی تھی، تسلی دی نا، پہلی وحی نازل ہوئی سرکار پر، پوری کائنات کا بوجھ ڈال دیا گیا، غور فرمائیے نا کسی ذمہ دار ہستی پر جب کوئی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بوجھ کو محسوس ہی نہ کرے، پوری امت کا سارا سرکار پر ہی بوجھ ڈال دیا گیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہلی وحی پر گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کا اظہار کرتے، زملونی زملونی زملونی، اور ساتھ پھر اپنے بارے میں کہتے تھے خشیت علی نفسی، میں اپنے معاملے کے اندر مجھے تھوڑا خشیت سی ہے، اس کے جواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات عرض کی، فرماتی اللہ جو آپ سمجھتے وہ نہیں ہوگا،
کلا، ایک حدیث میں فرمایا کلا ہرگز نہیں ہوگا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتکرہ الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ پہلی وحی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کو تسلی دی۔ معلوم ہے کبھی بیوی بھی اس مقام پہ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کو تسلی دینے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے کہا سرکار ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی شان بڑی اونچی ہے جو میں نے دیکھا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحم نہیں کرتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے کسی پہ ظلم ہو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ پیاسا ہو آپ برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو بھوک لگی ہو آپ پیاس نہیں برداشت نہیں کر سکتے، کوئی پریشان حال ہو آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا عرض کیا سرکار دو جہاں کی بارگاہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم، آقا آپ کی شان ہے غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ناداروں کمزوروں ضعیفوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اپنے پاس موجود نہ ہو تو کما کے دے دیتے ہیں جا کے، وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آقا آپ ہر حق کی اٹھنے والی آواز کی مدد کرتے ہیں، اس کی معاملت کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتکرہ الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرنا یہ تو انبیاء کرام کے اوصاف میں سے یہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر دی نا اس نے، سبحان اللہ کہو نا بلا، مہمان نوازی کر دی، بیٹھا تو اس نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، خود ہی کہتے بول، تو دل خوش کر دیا ہے تو نے، رات کا وقت تھا، اب میں سمجھتا تھا بھئی بندہ کوئی ہے نہیں، تو خود ہی لے آیا، میں تو بھی کہنا چاہتا تھا، رکھ دیا، اس نے خوش ہو گئے، اس نے کہا دینے پہ آ گیا تو میں باقی باللہ ہی بنا ڈال مجھے۔ کون برداشت کر سکتا ہے ان کی ایک جھلک کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں تو کچھ مسئلہ نہیں، ہم تو دے سکتے، لیکن تیرے اندر وہ طاقت ہے نہیں برداشت کرنے کی، تو کیا سمجھے گا؟ تو اتنے وہ طاقت ہی نہیں، اس نے کہا نہیں یہ دینے پہ آ ہی گئے ہو تو میں کیا مانگوں دنیا سے کہ تجھے مربع دے جا مجھ کو، میں نہیں مانگتا تجھے مجھے محلات دے جا، بادشاہی دے جا، یہ فلاں اتنی زمینیں مل جائیں جیسے آج بندے مانگتے، کہتے نہیں دینے پہ آ گیا ہے، مہربان ہو ہی گیا ہے، تو پھر مجھے باقی باللہ بنا دی، تو تیرے بس میں نہیں رہے گا، بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بنا جائیں گے ہم۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو باقی باللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بنا باقی باللہ، تنہائی کا وقت تھا، نظر ڈالی نا انہوں نے، کیا شان ہے، نظر ڈال کے اندر کمرے میں رکھا نا اس کو، نظر ڈالی توجہ ڈال دی، اب باہر دروازہ کھولا تو سب نے دیکھا بھئی باقی باللہ کون ہے، مرید کون ہے، پہچان گیا، ظاہر بھی ان کے رنگ میں رنگا گیا ہے اور باطن بھی ان کے رنگ میں رنگا گیا ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اصل باقی باللہ کون ہے، مرید کون ہے۔ صرف اتنا فرق تھا کہ وہ جو خواجہ باقی باللہ ہیں وہ باقاعدہ ہوش و حواس میں ہیں، اور وہ جو مرید ہے وہ ہوش و حواس کو بیٹھا ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، طبیعت پہ جذبہ غلبہ جذب کا ہو گیا ہے، اب محسوس کرنے والے صرف اتنا ہی سمجھ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے مرید ہو جس پہ غلبہ ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں کہتا ہوں کہ ایک رات اندر رکھ کے باہر نکالے، اپنے جیسا بنا ڈالے، جس کو غار ثور میں مصطفیٰ نے رکھا ہے 3 دن، کیسے سمجھائی جائے یہ بات؟ یہاں تو ایک رات رکھ کے اس پیر و مرشد نے اپنے مرید پر نظر ڈال کے اپنے جیسا بنایا، تو جس کو محمد عربی نے اپنے ساتھ غار ثور میں 3 دن رکھا اور پھر نظر ڈالی اس کے چہرے پر مصطفیٰ نے، پھر صرف نظر ہی نہیں ڈالی، پھر اس کا شان کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئی، تو بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے، کس کے صدقے سے؟ حاجرہ کے قدم لگیں، اچھا حاجرہ کے قدم لگ جائے، پتھروں پر اللہ کی نشانیاں بن جائیں، تو ابو بکر صدیق کے سینے پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، اور کتنے لگے ہو؟ مفتی احمد یار خان گجراتی نور الاسلام میں کہتے ہیں وہ ہجرت کی رات 13 میل تک مصطفیٰ کو اپنے کندھوں میں سوار کر کے لے گیا، تو 13 میل تک مصطفیٰ نے جس کو اپنے قدموں سے مالا مال کیا ہو، جس کے سینے کو سیراب کیا ہو، اور 3 دن غار ثور میں رکھ کے نظر ڈالی ہو مصطفیٰ نے، اس کو بھی کچھ بدلا یا نہیں بدلا سرکار؟ اور پھر مجھ سے تو نہ پوچھو، مجد الفسانی سے پوچھ لو، خود مکتوبہ شریف کے اندر لکھ کے فرماتے جب آئے تھے مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، مدینے والے استقبال کرنے آئے تھے،
دیکھتے تھے ابو بکر کون ہے مصطفیٰ کون ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا ابو بکر کون ہے مصطفیٰ کون ہے۔ معلوم وہ بے آقا کونین نے ادھر جو نظر ڈالی تو پھر ان کا حال کیا ہوا، ادھر حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ نظر ڈال دی پھر بنا دیا باقی باللہ۔ میں یہ کر معلوم ہوا تو وہ جو سلسلہ عالیہ بہاؤالدین نقشبند بخارا سے چلا تھا نظر ڈالنے کا، ابھی سمجھ نہیں آئی ہے آپ، اسی لیے یہ نقشبند ہے، نقش کر دیتے ہیں دل پہ۔ عزیزان گرامی قدر بات بہت بڑھ گئی، میں یاد کر رہا تھا سرکار دو جہاں نے فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، ملا بھی نہ ہو، کبھی زیارت بھی نہ کی ہو، کبھی ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ دیا ہو، وہ مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، اگر یوں کہہ دیں بھئی ایک راجڈل میں بیٹھا ہو دوسرا شرکپور میں بیٹھا ہو، ایک ادھر اولڈم میں بیٹھا ہو دوسرا کرما والا شریف میں بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو سرزمین برمنگھم میں دوسرا بیٹھا ہو کمکول شریف میں، ایک بیٹھا ہو برطانیہ میں دوسرا بیٹھا ہو بغداد کی سرزمین پر، معلوم ہو بھئی ملا نہ بھی ہو پھر حال کیا ہے، سرکار نے فرمایا مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، ملاقات بھی نہ کی ہو۔ لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع کرے گا، اور خالی جمع کر کے چھوڑ نہیں دے گا بھئی جمع ہو گئے چھوڑو، فرمایا نہیں وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ پھر آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، جناب عبدالرؤوف صاحب کہیں جی میں نقشبندی ہوں جی، میں آستانہ عالیہ کرما والا شریف آپ کا مرید ہوں، چورا والے شریف والوں کو ماننے والے کہ یہ آپ کا ہوں، گنگول والوں سے کہیں جی میں آپ کا ہوں، فرمایا تم نہ کہو تعارف بھی ہماری وجہ سے کروایا جائے گا، جناب یہ ہمارا بندہ تیرے ساتھ محبت ہماری وجہ سے کر رہا ہے، یہ نقشبندی اس لیے بنا ہے، یہ قادری اس لیے بنا ہے، یہ سہروردی اس لیے بنا ہے، كنت تحبه فيا، یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کرتا تھا۔ اور ایک حدیث میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہتے میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آگے سوال کیا آقا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملے ہی نہیں، اس جیسا ہے ہی نہیں، ان جیسی عبادت نہیں کر سکتا، ان جیسا زود و برا نہیں رکھ سکتا، ان جیسا نیک نہیں ہے لیکن محبت کرتا، میں نہیں سمجھا سکا ہوں، حضرات ذرا غور فرمائیے، تو فرمائے محبت کرتا ہے بس یہ شان ہے اس، صرف محبت میں سچا ہے اور کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ اس کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں، یہ فتویٰ ان کا نہیں ہے، یہ فتویٰ حضرت صاحب کا نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی پیر کا، کسی مفتی کا، کسی شیخ کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی شیخ التفسیر کا، منطقی فلسفی کا نہیں، یہ فتویٰ محمد عربی کا اپنا ہے۔ پوچھا اس نے پوچھا تو سرکار بتائیے کیا کہتے ہو، جب آپ میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسائے گئے، زمانے کی قسمت تبدیل کی سرکار نے، فرمایا المرء مع من احب، سوال کرنے والے سن، جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اٹھے گا تو معنی نہیں بھی خالی اٹھ ہی جائے گا، معنی یہ ہے کہ جہاں وہ ہوگا وہاں پہ ماننے والا بھی شامل ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا جب ان بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا بندہ ان کو چھوڑے بغیر جنت میں نہ جائے تو اس کا کیا کہنا جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ یاد ہے نا جو حدیث سنانے لگا تھا میں آپ جس نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں، ایسی حالت میں فاروق اعظم نے اپنے دل کے اس جلوے کا اظہار کیا اور عرض کیا سرکار کائنات کی ہر شے سے مجھے آپ پیارے ہو، میرے والدین سے بھی پیارے ہو، میری اولاد سے بھی پیارے ہو، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب سے بھی پیارے ہو، مجھے نسل انسانی کی ہر شے سے پیارے ہو، میرے مال سے، میری دولت سے، میری عزت سے، میرے وقار سے، ہر شے سے پیارے ہو الا من نفسی، سوائے میری جان کے، میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فاروق اعظم نے ہمیں سمجھایا ہے مسئلہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص نے اور سرکار کے محب اور محبوب نے، مرید اور مراد نے زمانے کو سمجھا
کہتے सरकार मेरी जान मुझे प्यारी है। तो जवाब में सरकार ने फिर मसला आप हल किया, और अल्लाह वल्लज़ी, अगर ये बात है तो उमर फिर तू उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि मैं तुझे तेरी जान से प्यारा ना हो जाऊं। फिर फारूक आजम क्या कहते होंगे बारकात, ये सही बुखारी में देखा फारूक आजम कहते अल्लाह, हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारकात रिसालत में अर्ज़ करते हैं, आका अगर जान की बात है तो फिर ये जान भी जो पे कुर्बान है। और मुझे तो, मैं तो कहता हूं कि फारूक आजम फिर कहते होंगे सरकार एक जान क्या है, इस जैसी सैकड़ों जाने हो तेरे कदमों पे निछावर कर रहा। जवाब में सरकार से जब ये अर्ज किया सरकार ने, अल-आन या उमर, उमर आओ तू मोमिन कहला। यही मसला हम करना चाहते हैं कि जब तक सरकार जान से भी बढ़कर प्यारे ना हो जाएं, फिर फारूक आजम भी मोमिन ना हो, तो मैं और तू क्या शे है। मालूम है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक जान से बढ़कर मोहब्बत न की जाए, मैं तो ये कहता हूं हजरत सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके मर्तबे का क्या कहना, जिनको सरकार ने आप लक़ब दिया हो सैयदुश शुहदा। बड़े बड़े जनाजे उठे हों, बड़े बड़े जनाजे उठे हों, लेकिन जब हजरत हमजा की बारी आई, सुभान अल्लाह कहो, मसला समझा दूं। हजरत हमजा की बारी आई तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौके पर एक जनाजा पड़ा, फरमाया उठा ले, दूसरा जनाजा लिया, फरमाया उठा ले, हर जनाजा आता रहा, उठ के जाता रहा। हजरत हमजा की बारी आई, फरमाया सरकार दो जहां ने जनाजा पड़ा, उठाने लगे, फरमाया बाकी उठा ले, इनको रख, बाकी उठा के ले जा, इनको रख। एक मर्तबा जनाजा पड़ा, फिर दूसरा जनाजा है, हजरत हमजा को उधर ही रखा, मैं रखा, मैं नहीं समझा सकता। यहां तक कि सरकार ने 70 जनाजे पढ़ाए, हर जनाजे को एक मर्तबा, हजरत हमजा को 70 मर्तबा उधर ही रखा, हर बार दुआ मांगेंगे हजरत हमजा। हजरत हमजा के साथ जो प्यार का हाल था, शायद पूरे अहले बैत में उस तरह का अंदाज किसी को नसीब ना हो। और फिर उस पे ये है, हजरत हमजा सरकार के दूध शरीक भाई, कहो ना, आपको मालूम है दूध शरीक भाई का वही रिश्ता हो जाता है, वो रिश्ता जो नस्ब से हराम होता है, वही रिश्ता दूध से भी हराम हो जाता है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहली मर्तबा जब हजरत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के अंदर बंदों को उठाना चाहा कि जंग बदर में कौन कौन चलेगा मेरी तरफ से, मैदान बदर के अंदर काफिरों की तरफ से 3 बंदे मैदान जंग में उतरे थे। कौन सा? उतबा, शैबा और वलीद। ये उतबा बहुत बड़ा सरदार था, ये और इसका बेटा शैबा, इसका भाई है शैबा, और वलीद इसका बेटा, एक ही घर के 3 बंदे, ये रिश्तेदार हैं इनके सब। और जब सरकार दो जहां ने अपने गुलामों को भेजा, जो सरकार दो जहां के चाहने वाले सब अमीन मदीना के अफराद थे, 3 बंदे गए तो उन्होंने कहा कौन हो भाई, पहचानते नहीं तुमको, तारफ करवाओ। तो उन्होंने कहा मैं सरकार के खादिम हैं, मदीने के रहने वाले। कहते नहीं, तुम खेती बाड़ी का काम करते, किसान लोग हो, तुमसे लड़ना हमारी शान के लायक नहीं, हम ऊंचे लोग हैं, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है। कुरैशियों को और इनको बड़ा ऊंचा घमंड था, बड़ा अपनी, हमारे बंदे बेच। उस वक्त मैदान बदर में सबसे पहले जिसको मुस्तफा ने आवाज दी वो हजरत हमजा है। दूसरे का सरकार ने सुना, कुम या हमजा, उठ मेरे चचा, उठ के जा इसके मुकाबले में आज। हजरत हमजा, फिर आवाज दी सरकार ने, कुम या उबैदा, फिर आवाज दी, कुम या अलीयो। ये सरकार के चचा थे हजरत हमजा, और दूसरे दोनों सरकार के चचा के बेटे थे। फिर हजरत हमजा ने जो उस मैदान के अंदर, मैदान बदर में हजरत हमजा ने जो जौहर दिखाए थे, और ये अबू जहल नहीं है ना जो मैदान बदर में मारा गया, ये पूरे सरजमीन मक्का के अंदर 2 हस्तियों से डरता था। मक्का के बड़े बड़े अफराद थे, लेकिन 2 बंदों का जब नाम आता था पूरा काम जाया करता था। उनमें से एक हजरत फारूक आजम थे, दूसरे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला। और उनकी अपनी जुर्रत का, अपनी ताकत का हाल क्या था। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐन शबाब था, बड़ी जवानी थी, और पहले दिन जब सरकार ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह ताला उमर से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, कबूल इस्लाम कर ले। इसके नतीजे में फारूक आजम इस्लाम कबूल करने आए थे, सारा वाक़या आपको मालूम है।
اس وقت ایک ہی بندہ بولا تھا. صحابی کہتے سرکار عمر آ رہا ہے, اور پھر کہتے سرکار ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے, آنکھوں میں سرخی کے دوڑے لا رہا ہے, سرکار ماتھے میں ڈل لا رہا ہے, غصہ ہے اس کے چہرے پر, عمر آ رہا ہے, دستک دیتا ہے دروازے پر. کوئی نہیں بولا تھا. کون بولتا تھا؟ حضرت حمزہ کہتے آنے دے, اگر خیر سے آیا ہے تو استقبال کریں گے, اگر کسی اور طرح سے آیا ہے اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر جائیں گے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو القاب عطا کیے تھے, سرکار دو جہاں نے ان کے جو اپنی زبان سے جو اوصاف بیان کیے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, اور حدیثوں میں کچھ ایسے الفاظ آئے ان کی شان کے بارے میں جن کا میں اپنے دل میں گمان کرتا ہوں کہ شاید جب تک آپ کی تربیت نہ ہو جائے وہ الفاظ نہیں سمجھائے جا سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے, وگرنہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے, ان ہستیوں کا بہت تذکرہ ہونا چاہیے. آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف, آستانہ عالیہ شرک پور شریف. تو ابھی آپ سن رہے تھے صوفی صاحب بیان کر رہے تھے, کسی بندے نے تعریف کی ان کی, اور باتیں ہماری چھوڑ خدا مصطفیٰ کی کر. تو کہاں سے لائیں گے وہ تلاش کر کے؟ آج تو ہر بندہ چاہتا ہے میرے ہی ترانے گاؤں, کوئی مولوی ہو وہ بھی ترانہ اپنا چاہتا ہے, تو کوئی مسجد کا مہتمم ہو جائے وہ بھی ترانہ اپنا ہی چاہتا ہے. سمجھا لیتا ہے پہلے کان میں ذرا میری بات ضرور کرنا. سچے پیر کی حالت دیکھو نا, سید محمد علی شاہ صاحب تو فرماتے میری کیا بات کرتا ہے, صاحب کو الفاظ بھی اپنے انداز میں بول دی, ورنہ اللہ کی بات کر, اس کے رسول کی بات کر. اللہ کیا شان ہے جو آپ کسی کی زبان سے اپنی تعریف کے دو جملے بھی نہیں سننا چاہتے, اس کے لیے بھی کہتا ہے اللہ کی شان بیان کر, مصطفیٰ کی شان بیان کر, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان بیان. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ رب کے لیے مٹا ڈالا تھا. تو جو رب کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالے, پھر رب ذوالجلال ان کو نیچا تو نہیں ہونے دیتا. ان کے تذکروں کا چرچا پھر قیامت تک برپا رہے گا, آج نہیں ہر جگہ پہ رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو کو غلطی سردرد ہو گئی ہو آپ لوگوں سے, اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. حضرت حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حضرت صاحبزادہ صاحب پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.